औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाजरीन, आज बात सिर्फ शहर कराची की नहीं होगी, आज बात होगी पूरे सिंध की, क्योंकि आज सिंध पर हुक्मरान 12 साल से जो जमात है उसी के चेयरमैन ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है अपने ही जियालों के खिलाफ। खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं वो पार्टी चेयरमैन जिन्होंने एहतिसाब का अमल खुद से और अपने ही घर से शुरू करने का ऐलान किया है। 11 साल में लाड़काना जिले को जो फंड्स जारी किए गए हैं उसकी तहकीकात की जाएंगी, ऐसा कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। वहीं दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च के हवाले से, तो हुकूमत काफ़ी बौखलाहट का शिकार है। लोग कह रहे हैं, माहिरीन कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कोई ऐसे गुल नहीं खिला पाएंगे जो हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन सकें, लेकिन फिर भी वज़रा की जानिब से मुसलसल बयानात और वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब को टास्क दे दिया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से राबिता किया जाए और उनको कायल किया जाए कि वो इस धरने से दूर रहें, वो कोई धरना ना दें, कोई मार्च ना करें, चुपचाप बैठ जाएं। यह हो सकता है पसे पर्दा कोई डील के आसार भी नुमाया हो जाएं। वहीं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अहम फैसला लेते हुए कोर कमेटी के इजलास के बाद चौधरी मंजूर साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से जो मार्च किया जा रहा है उसमें भरपूर शिरकत की जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की अगर बात कर ली जाए तो मुस्लिम लीग नून के सदर जो हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, अचानक उनकी कमर में दर्द उठ गया और उन्होंने आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी मौखिर कर दी है और उन्होंने माजूली जाहिर की है इस तमाम तर मामले में शिरकत के हवाले से, मतलब वो धरने में शिरकत नहीं करेंगे। तो धरने में मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करने मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ पंजाब में मजबूत करने के लिए कौन आगे आ रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने तो खुलकर कह दिया है कि हम यहां पर इस्तकबाल भी करेंगे और मौलाना फजलुर रहमान साहब को उनके धरने के लिए सहूलियात भी मुहैया की जाएंगी। वहीं दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सिंध असेंबली में पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख की जानिब से एक अहम बयान दिया गया कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तकबाल का फैसला किया है तो हम सिंध की सरहदों पर खड़े होंगे और मौलाना फजलुर रहमान साहब का रास्ता हम रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? क्योंकि उनका मैंडेट इतना ज्यादा नहीं है जितना वो समझ बैठे हैं, या हो सकता है उसमें फिर वो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें करना शुरू कर दें जो एक अरसा पहले वो कर भी चुके हैं। मामला फिर वहीं आ जाएंगे कि कराची की भी अगर बात कर ली जाए तो कराची के मसाइल ही हैं। कराची में तो आजकल सियासत में कोई गिनता ही नहीं है कराची को। कराची के तो बस मसाइल की बात हो जाए तो कराची के अंदर इतने मसाइल हैं जितने पूरे पाकिस्तान में नहीं हैं। मिनी पाकिस्तान में इतने मसाइल हैं जितने बिग पाकिस्तान में नहीं है, अहम पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि ये कराची लावारिस है। इस कराची के वारिस आज महज दावतें उड़ाने के लिए और तकरीबात में शिरकत के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, वो कभी काम नहीं करते। उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं हमारे पास फंड्स ही नहीं हैं। तो फिर एक बात वो खुलकर कह दें कि वो वारिसे कराची के जो हक है उससे दस्तबरदार हो रहे हैं। कराची की आवाम ने इस बार जनरल इलेक्शंस में भी वोट उनको नहीं दिया। क्या वजह थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाकर भी आवाम ने एक मौका दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी MNAs MPAs अपने हलकों में आने की जहमत नहीं करते। वो सोशल मीडिया पर ही दिखाई देंगे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अगर बारिश हो जाए तो अपनी लंबी सी गाड़ी में 2 MNAs और MPAs को बैठाकर वीडियोस बना रहे होते हैं कि ये देखें, ये है शहरी हुकूमत की कारकर्दगी, ये है सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी। लेकिन अगर कोई पूरे पाकिस्तान की एक वीडियो निकाल के डाल दे कि कितनी बेरोजगारी है, कितनी तबाहाली है, मईशत की बदहाली है, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी कारकर्दगी कहां है, तो वो कहते हैं कि आप लोग बेसब्रे बहुत हैं। 14 महीने के अंदर कहां से नया पाकिस्तान लाके दें? तो 14 महीने के अंदर अगर 70 साल का गंद साफ नहीं कर सकते तो अगले 5 सालों में भी 70 साल का गंद साफ नहीं हो सकता। तो महज आप बारी लेने आए हैं, बारी लेने के बाद वही लोग दोबारा आके बराजमान हो जाएंगे जिनको आपकी नजर में चोर चोर डाकू डाकू कहा गया।
اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سندھ کے نائب صدر ہیں فہد شفیق صاحب. بہت شکریہ فہد بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں رانا گلزار تاج صاحب. بہت شکریہ گلزار صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ہیں ینگ پولیٹیشین ہیں عظیم میمن صاحب. بہت شکریہ عظیم بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. فہد صاحب, گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا. جو مارچ ہونے جا رہا ہے آپ لوگ اس میں شرکت کریں گے یا نہیں؟ کھل کر بتا دیں, عوام کافی ابہام کا شکار ہیں آپ کی طرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی, آپ نے جو بات کی کہ مارچ جو ہونے جا رہا ہے اس میں آپ شرکت کریں گے یا نہیں, یہ چیز پہلے بھی کلیئر ہو چکی ہے کہ جب مولانا صاحب نے اناؤنس کیا تھا کچھ دنوں پہلے اپنے مارچ کا, تو اس وقت بھی کیٹیگوریکلی میاں محمد نواز شریف نے بولا تھا کہ ہم ساتھ دیں گے. اور آج بھی دیکھیں میٹنگز ہوتی ہیں, مشاورتی میٹنگز ہوتی ہیں, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں مختلف رائے آتی ہیں نکل کے, کوئی اوپینین دے رہا ہوتا ہے, کوئی اوپینین دے رہا ہوتا ہے, لیکن فیصلہ جو ہے وہ ہے میاں محمد نواز شریف تا حیات قائد. تا حیات قائد. اچھا, اب کیا ہے کہ آج جیسے آپ نے بولا کہ شہباز شریف صاحب کی کمر میں درد ہو گیا, اچانک اٹھا ہے ویسے؟ دیکھیں ان کے ساتھ پرابلم ہے کمر کی, اچانک نہیں اٹھا. اچھا, وہ کمر کی پرابلم آپ کو بھی اچھی طریقے سے پتہ ہے, بہت عرصے سے ہے. ویل چیئر پہ آ جائیں نا؟ نہیں, ویل چیئر کی نہیں, اب اس طریقے سے مطلب ویل چیئر پہ کرنی ہے, کسی بھی طرح سے آ سکتے. دیکھیں وہ دھرنے میں تو آئیں گے, لیکن ان کے ساتھ بیک بون پرابلم چل رہی ہے کافی عرصے سے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو جنرل سیکرٹری ہیں ہماری پارٹی کے احسن اقبال صاحب, انہوں نے کیٹیگوریکلی بول دیا ہے کہ ہم بھرپور حمایت کریں گے جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ آج میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو خط لکھ دیا ہے کہ ہم آپ کو, ہمارے قائدین, ہمارے ورکرز, ہمارے سپورٹرز آپ کو بھرپور سپورٹ کریں گے آپ کے مارچ میں. اور جیسے کہ کیپٹن صفدر نے بھی اس پہ بتا دیا ہے کہ ہم بھرپور سپورٹ یہ کریں گے. میسج اگر شہباز شریف صاحب کے ذریعے جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا نا, بنسبت اپنے داماد کے. شہباز شریف, ان کے داماد کی نہیں, میاں نواز شریف نے بھی خط لکھا ہے. اچھا, اور میاں مطلب شہباز شریف صاحب کی طبیعت تھوڑی خراب ہے تو وہ احسن اقبال نے دے دیا میسج, اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, ہم اس مہنگائی کے خلاف فضل الرحمان صاحب کا ساتھ دیں گے جو اس وقت عوام کے اوپر پی ٹی آئی نے بھرپور بوجھ ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک مجھے چھوٹی سی بات بتائیں یار, آپ کیا کبھی سوچ سکتے تھے کہ آپ کا وزیر اعظم آ کے لنگر خانے کھولے گا؟ جہاں کارخانے بند ہو رہے ہیں وہاں پہ آ کے وزیر اعظم لنگر خانے کھول رہے ہیں. او بھائی خدارا, کارخانوں کو کھول دو تاکہ بے روزگاری کم ہو. بہت لوگ ہیں پاکستان میں اللہ کے نام پہ کھلانے والے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کوئی پاکستانی بھوکا نہیں سوتا ہوگا اس پاکستان میں. کراچی لے لیں, پورا پاکستان لے لیں, بہت سارے ٹرسٹ ہیں, بہت سارے لنگر خانے. آپ لنگر خانے دکھا کے اور وہ ریسٹ ہاؤس دکھا کے لوگوں کو پاگل نہیں بنا سکتے. اب آپ نے عوام کو بہت گمراہ کیا 126 دن کنٹینر پہ کھڑے ہو کے. اب مولانا دیکھیں, یہ تو آئینی حق ہے نا. آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس نے کیا بیان دیا ہے, مسترد کر دی ان کی اپیل کہ یہی کورٹ تھا جس نے آپ کو الاؤ کیا تھا دھرنا دینے کے لیے, تو آپ کی اپلیکیشن مسترد کی جاتی ہے اور وہ دھرنا دیں گے. ٹھیک ہے. اب ان کے جو وزیر داخلہ ہیں اعجاز شاہ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے آ رہے ہیں. مطلب اس وقت کوئی خودکشیاں نہیں تھیں, اس وقت کچھ نہیں تھا. جب آپ نے 100 بالکل یہ حرکتیں کریں گے, ہمیں پتہ ہے آلریڈی. 126 دن جب آپ نے ڈانسنگ فلور لگایا ہوا تھا اور اس کو آپ میڈیا نے بھرپور کوریج دی تھی, سب کو ڈاکو بنا کے, سب کو را کا ایجنٹ بنا کے اور ان کو حاجی بنا کے میڈیا نے کوریج دی تھی. میڈیا کا تو کام ہے نا سر, میڈیا کا کام ہے. آج کیوں نہیں دے رہا کوریج؟ سر دیں گے کوریج. ہم نے منع کیا تھا, مجھے ایک بات بتائیں, ہم نے منع کیا تھا کہ عمران خان کو دکھانا بند کر دو. ہمارے پاس تھی انفارمیشن منسٹری, آج کیوں مریم نواز کو نہیں دکھاتے آپ لوگ؟ سر بہت سارے معاملات ہیں, میرے بھائی دیکھیں ایسی بات نہ کریں, یہ بات ہوگی, آپ یہ مان لیں, آپ یہ مان لیں عدالت کا حکم نہیں. میڈیا کے اوپر آئیں گے تو ابھی تو وہاں سناٹا ہوا ہوا ہے اسلام آباد کے اندر, وہاں کیمرہ لگا کے بیٹھ جائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ اس چیز کو مان لیں کہ میڈیا نے عمران خان کو بہت سپورٹ کیا ہے. اچھا, سپورٹ آج دیکھیں ہمارا سافٹ کارنر میڈیا کے ساتھ ہے ہمیشہ سے, اور میاں نواز شریف نے ہمیشہ سے بزنس مین کمیونٹی کو, میڈیا پرسنز کو بہت سپورٹ کیا ہے. ساری چیزیں تھیں آپ کے سامنے تھی ساری سچویشن. اور آج عمران خان کی وجہ سے کتنے چینلز میں ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے, ہر چینل سے 200-300 لوگ نکالے جا رہے ہیں, سیلریز اٹھا کے ہاف کر دی گئی. کیا ہے یہ؟ اب کہاں گئی؟ اب وہی لوگ جو سپورٹ کرتے تھے آج وہی برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو میرے بھائی ریالٹی بیسڈ بات کرنی چاہیے ہمیشہ, اور ہم بھرپور سپورٹ کریں گے مولانا کے مارچ کو, کیونکہ ہمارے قائد نے
जेल से बैठ के ये ऑर्डर्स दे दिए। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, इख्तिलाफात की जो खबरें आ रही हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की, कोई ऐसे इख्तिलाफ, कोई सदाकत कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्लियर बात है कि कोई सदाकत नहीं है उसमें। शहबाज शरीफ साहब अगर रीढ़ की हड्डी में दर्द भी होगा तब भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप देखिएगा, मियां शहबाज शरीफ हमारे प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, ठीक है, पार्टी के, और हमारे जो कायद है वो मियां नवाज शरीफ है। सही, उनका ऑर्डर होगा, ये ओबे करेंगे, और नीचे सारे जनरल सेक्रेटरी जितनी भी काबीना है सब ओबे करेंगे, मैं खुद ओबे करूंगा उसको, ये क्लियर चीज है। चलें जरा पीपल्स पार्टी का भी मौकिफ ले लेते हैं। राना साहब जरा बता दीजिएगा, सर आप लोगों ने तो ऐलान भी कर दिया है कि आप लोग जो है वो शिरकत करेंगे। सिंध में आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग उनको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन अपोजिशन जमातें जो हैं सिंध की वो कह रही हैं कि रास्ता रोकेंगे हम लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर सिंध की दहलीज क्रॉस करेंगे। अपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए आप लोगों का लाहेमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मोहम्मद अली साहब, जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि हम टफ टाइम देंगे और हम रास्ता रोकेंगे, वो जमहूरी लोग नहीं हैं। अच्छा, और पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने, क़यादत ने कुर्बानी देना सीखी है और इस कौम के लिए कुर्बानी दी है, और हम इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं। जितना भी सख्त वक्त होगा सब इंशाअल्लाह आवाम की ताकत से मुकाबला करेंगे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। और इस आवाम के लिए जब हमारे कायदीन ने जान दे दी तो हमारी जान क्या चीज़ है। तो हम बिल्कुल सियासी तौर पे इनका मुकाबला करेंगे, लेकिन अदम तशद्दुद, कोई तशद्दुद पर हम यकीन नहीं रखते। हम आवाम की क़ुव्वत के साथ मुजाहरे भी करेंगे। बाकायदा जलसों का ऐलान कर दिया गया चेयरमैन साहब ने, जो कश्मीर में भी जलसा होगा, थरपारकर में भी होगा, 18 अक्टूबर को कराची में होगा, 30 तारीख को योम तासीस जो हमारा हर साल होता है वो आपका मुजफ्फराबाद में होगा, 27 दिसंबर का जो जलसा हमारा वो जो बीबी साहिबा की शहादत पर होता है वो लाड़काना की जगह पिंडी में होगा। अच्छा, तो हमने पूरा एक तरतीब, और उसके बाद हर ज़िले वाइज हमने जलसे करने हैं। तो जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक़ है तो बिल्कुल मौलाना साहब वेलकम करेंगे हम, वो हमारे मेहमान हैं, उनको फैसिलिटेट भी करेंगे, लेकिन कानून के दायरे में। गैर कानूनी काम ना सब शिरकत का भी ऐलान कर दिया गया है ना, और राब्ता भी हुआ है। देखिए मैंने आपसे क्या शिरकत करेगी पीपल्स पार्टी धरने में। जी मैंने आपसे गुजारिश की, पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी ने जो फैसला किया है वो नाफिजुल अमल होगा पीपल्स पार्टी के हर कारकुन पर। अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी अकेले कोई फैसला नहीं करते, बाकायदा पूरी कमेटी फैसला करती है और फिर उसको पीपल्स पार्टी के एक प्लेटफॉर्म से उसको अहकामात जारी कर दिए जाते हैं। तो चेयरमैन साहब की हिदायत है कि हर कारकुन इसमें शिरकत करेगा, जलसों में शिरकत करेगा, और इंशाअल्लाह आने वाले हुकूमत सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि एक जमात जो विफाक की अलामत समझी जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो खामोश बैठी रही। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने धरने का ऐलान किया, जिनका टोटल मैंडेट पाकिस्तान में 2 या 3% है। उन्होंने ऐलान किया धरने में, उसके बाद नून लीग भी शामिल हो गई, पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गई। विफाक की अलामत समझे जाने वाली पार्टी के चेयरमैन कब तक खामोश बैठे रहे जब तक किसी ने मार्च का ऐलान नहीं किया? ऐसा क्यों? जी देखिए, असेंबली के फ्लोर पर हमारा एहतजाज जारी था। अच्छा, आज भी जारी और पहले भी जारी था, आप देख सकते हैं। जी जी, बाकायदा चेयरमैन साहब ने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज किया हुआ है। गुज़िश्ता 1 साल से ही चेयरमैन अवामी मुहिम जो है वो हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही मुख्तलिफ जगह पर जी। हफ्ते, लेकिन कोई मुनासिब वक्त होता है, ठीक है, और उसी वक्त ये सियासी फैसले किए जाते हैं। मौलाना साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था और उनकी अपनी स्ट्रेटेजी थी। मुस्लिम लीग नून की अपनी स्ट्रेटेजी है, दूसरी जमातों की अपनी स्ट्रेटेजी है। अच्छा, पीपल्स पार्टी की अपनी हिकमत अमली है। हमने बाकायदा इस चीज़ को गौर किया और फैसला किया गया, तो हमने आज एक पूरा लाएमल जो है वो आप मीडिया के सामने बड़ी देर कर दी। मेहरबा आते आते सारे उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाने आ गए यहाँ। तो सर ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, देखिए बात ये है कि हमने आपसे क्या कहा कि आप इसे अभी आप ही फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी 14 महीने कभी 1 साल। तो चेयरमैन साहब ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने असेंबली के फ्लोर पे कहा कि आप 3 महीने मांगते, हम 3 महीने दे रहे, करें काम। आपने 1 साल बोले, जाए 1 साल आपको, वो 5 साल मांग लेंगे, दे देंगे आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बातें सियासी तौर पर इतने दरिया दिल है ना असल में बिलावल भुट्टो साहब। उन्होंने 3 महीने बोले, उन्होंने दे दिए। 1 साल बोला, उन्होंने दे दिया। वो बोलेंगे 5 साल दे दो, वो दे देंगे। देखिए अगली बारी मांगेंगे तब भी दे देंगे।
حالانکہ ان کا اختیار نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، ہم نے آپ کو کہا نا کہ ہم یہ احتجاج شروع کیا ہے، اچھا، اور انشاءاللہ یہ احتجاج ہمارا جاری رہے گا اس وقت تک کہ جب تک یہ حکومت گھر نہیں چلی جاتی، اور اس کے لیے ہمیں جیل جانا پڑے گا، ہم جیل جائیں گے، ان حکمرانوں کی لاٹھیاں کھانی پڑیں گی، ایک ایک کارکن لاٹھیاں کھائے گا، لیکن یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتے. ہم جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، ہم اس عوام کے لیے قربانی دینے والے لوگ ہیں. انشاءاللہ ان حکمرانوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جتنے اپنے سرکاری ہتھ کنڈے استعمال کر لیں یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتے، یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا راستہ نہیں روک سکتے. ہم سب جیل جانے کو تیار ہیں، یہ بند کر دیں، لیکن ہم اپنی احتجاجی مہم نہیں روکیں گے. یہ پوسٹ پون نہیں ہو سکتی. نہ ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہمارے ایک ایک کارکن کے حوصلے بلند ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ دکھائیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، اور تاریخ گواہ ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے قربانی دی، بینظیر بھٹو نے قربانی دی. آپ یہ دیکھیں ہمارے لاتعداد کارکنوں نے کوڑے کھائے، جیلوں میں گئے، پھانسی کھائی، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے. ہمارا موقف آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی رہے گا. انشاءاللہ ہم جدوجہد کریں گے. عمران خان صاحب اگر آپ روک سکتے ہیں تو آپ روک لیں. عمران خان صاحب اگر روک سکتے ہیں تو روک لیں. عظیم میمن صاحب، آپ کا تعلق پاک سرزمین پارٹی سے ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کا اس حوالے سے کیا موقف ہے کہ اگر اس طرح کی احتجاج سامنے آ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب تو نہ 3 میں دکھائی دے رہے ہیں نہ 13 میں، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو یہ پاور شو ہے، بیسیکلی جمہوری روایت ہے. اور آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ماشاءاللہ جمہوریت کو ہی لے کے چلتے ہیں. اچھا، تو میرا نہیں خیال ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ جمہوری روایت ہے ڈالی یہ پی ٹی آئی نے ہے. نون لیگ کے دور میں 126 دن کا دھرنا اگر پی ٹی آئی دے سکتی ہے اور اگر وہ ٹھیک تھا، تو میں سمجھتا ہوں یا ہماری پارٹی سمجھتی ہے کہ فضل الرحمان کا سٹانس اس حوالے سے ٹھیک ہے کہ یہ قانونی اور جمہوری حق ہے ان کا ایک احتجاج کرنا، مظاہرہ کرنا، مارچ کرنا. اگر اس کے پس پردہ کوئی سازش نہیں ہے تو ہم بھی اس کی حمایت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر جمہوری شخص اس کی حمایت کرتا ہوگا. اسلام آباد تک اگر وہ مارچ کرتے ہیں تو ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. لیکن شرکت کریں گے آپ؟ شرکت کی ہمیں دعوت نہیں دی گئی فی الحال. تو اگر شرکت کی دعوت دی جائے تو ہم اس حوالے سے سوچا جا سکتا ہے کہ مولانا صاحب کے احتجاج میں ہمیں جانا ہے یا شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا. لیکن بظاہر نظر نہیں آتا. لیکن کسی آپ کے لیڈر کا کوئی ایک بیان بھی سامنے نہیں آیا اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے؟ بغض پی ٹی آئی یا بغض ایم کیو میں تو بہت کچھ بولا جاتا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے یا حب مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی کوئی بیان سامنے آ جائے تو شاید یہ جو آپ کے جتنے لیڈران وغیرہ ہیں یہ اپنے آنسو پوچھ لیں کہ ہاں بھائی ہماری پارٹی بھی موجود ہے. پنجاب کے دورے تو بہت کر لیے سر آپ لوگ. دیکھیں بات یہ کہ آپ نے جیسے کہ بات کی، اس وقت ہماری پارٹی کا دورہ پنجاب ہے. اچھا، پارٹی کے ہمارے پریزیڈنٹ انیس قائم خانی پنجاب کے دورے پہ ہیں، لاہور میں موجود ہیں، اور کل لاہور میں ورکن کنونشن سے خطاب بھی کریں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے. جی. اور پارٹی کا موقف انشاءاللہ لاہور میں ہی سامنے آئے گا. اچھا، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کا موقف دو ٹوک ہے اس حوالے سے کہ تو اپنی لائن سیدھی کرنے گئے نا سر. نہیں، اس سے ملک کی سیاست کا کیا لینا دینا؟ وہ تو دیکھنے گئے کتنے کارکنان نے بیعت کی ہے، کتنوں نے نہیں کی ہے. دیکھیں بات وہی ہو گئی نا کہ ورکر کنونشن میں جتنے کارکن ہیں ہمارے ہی ہیں. اچھا، اور الحمدللہ آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ لاہور کا ورکر کنونشن بھی. اس بات کا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ سارے کارکنان آپ کے ہی ہیں؟ نہیں، تو کوئی شغل مستی کے لیے نہیں آئے گا وہاں؟ نہیں، شغل مستی ہم کوئی ڈانس نہیں کر رہے وہاں پر، کوئی پارٹی نہیں ہو رہی. پارٹی کا ورکر کنونشن ایک سنجیدہ پروگرام ہے اور پریزیڈنٹ ہمارے وہاں موجود ہوں گے. اچھا، جہاں تک فضل الرحمان کی بات ہے، فضل الرحمان صاحب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری قیاس اڑائیاں ہیں اس وقت کہ یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہونے والا، میں آپ کو بتا دوں علی بھائی، کچھ نہیں ہونے والا. یہ صرف ایک پازیٹیوٹی میں بول رہے ہیں یا نیگیٹیوٹی؟ نہیں، میں پازیٹیوٹی میں بات کر رہا ہوں. اچھا، کچھ بھی نہیں ہونے والا. مطلب حکومت گھر نہیں چاہیے؟ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے جانے کا کوئی ٹائم ہے یا اسے گھر جانا چاہیے یا وہ گھر جا رہی ہے. یہاں گھر جانا بھی نہیں چاہیے؟ بالکل نہیں. دیکھیں بات سر تہے تیغ کر دیا عوام کو اور آپ کہہ رہے گھر نہیں جانا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، آپ اس وقت گھر کس طرح بھیجیں گے؟ آپ کے پاس الیکشن اگلے نیکسٹ کرانے کا بجٹ ہے؟ سر بجٹ کی کہاں سے بات آ گئی بیچ میں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا واٹ از نیکسٹ؟ دیکھیں نیکسٹ کی بات ہوگی نا. تو سر اس طرح تو بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں بند کر دیں، گھر بیٹھ جائیں سارے کے سارے. کس طریقے سے آپ بھیجیں گے مجھے وہ بتا دیں. کس طرح سے وہ مارچ ایسے ہی نکال رہے، ٹائم پاس نہیں نکال رہے؟ مارچ سے آپ کوئی گھر نہیں جاتا. انہوں نے نہیں کہا کہ میں گھر بھیج رہا ہوں. اچھا، مارچ سے کوئی گھر نہیں جا رہا؟ مارچ سے کوئی گھر نہیں جا رہا. وہ کہتے ہیں ہمارا جمہوری حق ہے بھائی، آپ استعمال کریں. اچھا، فضل الرحمان کو آپ روک نہیں سکتے نا، ان کا رائٹ ہے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے، وہ کریں گے. انہیں مارچ کرنا چاہیے، انہیں جانا چاہیے. حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے آپ کی جماعت؟ حکومت کی کارکردگی، جہاں تک بات ہے حکومت کی کارکردگی اس وقت میں نہیں سمجھتا. دیکھیں حکومت کا مسئلہ کیا ہے؟ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے. اچھا، حکومت نے آتے کے ساتھ ہی کہا کہ ہم 3 مہینے میں مسائل کو حل کر دیں گے.
اس کے بعد دوسرا انہوں نے میسج دیا پرائم منسٹر نے کہ ہم 6 مہینے میں کر دیں گے, ہمیں 6 مہینے کا ٹائم دیا جائے. اچھا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں 1 سال کا ٹائم دیا جائے. تو میری پی ٹی آئی سے گزارش ہے حکومت سے کہ اپنے ہی ایسے بیانات نہ دیے جائیں جس سے انہی کو نقصان پہنچے. اسی وجہ سے اگر سامنے والے کسی کو آپ کے سامنے اپوزیشن کو بولنے کا موقع ملتا ہے, اگر وہ کوئی یہ بات کرنے نکلے ہیں, اگر دھرنا دینے نکلے ہیں تو اس کے جواز ہیں. اگر آج وہ کہیں نکلے بات وہ کر رہے ہیں کہ عوام کی اس وقت عوام کا پرسان حال نہیں ہے, جی بالکل ایسے, مہنگائی ہے, جی بے روزگاری ہے, ٹھیک ہے, تو یہ حقیقت ہے نا, گراؤنڈ ریئلٹی ہے. پی ٹی آئی نے یہ مسائل اپنے لیے خود کریٹ کیے. بات جہاں تک چلیں ایم کیو ایم کا شرکت نہ کرنا بنتا ہے, انہوں نے تو وزارتیں لی ہوئی نا چپ ہو کے بیٹھے ہوئے بہادر آباد میں. پاکستان ہاؤس سے آواز کیوں نہیں آ رہی؟ کوئی ایک بیان ہی آ جائے کہ جی ہم بھی نکلیں گے عوام کے لیے. ایک احتجاج نہیں ہوا, ایک اپیل نہیں کی گئی. مصطفیٰ کمال صاحب اپنا ہی بیان دیتے رہتے ہیں, وہ میئر کراچی کو لتاڑتے رہتے ہیں. عمران خان صاحب کے لیے ایک بیان تو دیں. دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے 2 ٹوک انداز میں کہ مولانا صاحب نے ہمیں شرکت کی دعوت نہیں دی. دیگر پارٹیوں کے دعوت یہ کوئی ولیمے کی تقریب تھوڑی ہے سر, یہ مارچ ہے, یہ عوام کے لیے نکالا جائے گا تو آپ لوگ شرکت نہیں کریں گے. سر وہ ان کا ایجنڈا ہے, وہ ایک پارٹی ہے جے یو آئی, اچھا, وہ اپنا ان کا ایک ایجنڈا ہے, ٹھیک ہے, اپنے ایجنڈے میں حمایت کا اعلان نہیں کریں گے آپ؟ نہیں, حمایت کا اعلان ہم نے کیا. آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ہر اس ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ہیں جو جمہوریت کے لیے جمہوری راستے سے اگر نکلتی ہے کسی بھی چیز کے لیے, عوام کے حق میں آواز اٹھاتی ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. اچھا. پھر میں نے کہا کہ پس پردہ اگر کوئی بات ہے, کیونکہ باتیں جو میڈیا میں اس وقت چل رہی ہیں کہ پس پردہ یہ ہو جائے گا, پس پردہ وہ ہو جائے گا, کوئی سازش ہے, تو ہم کسی سازش کا حصہ بننا نہیں چاہتے. لیکن ہم ہر قسم کے ہم کھل کے یہ آپ کو کنفرم ہے کہ یہ سازش ہی ہے؟ نہیں, کنفرم نہیں ہے نا, جبھی تو یہ بات ہے, تبھی تو یہ بات آج میڈیا میں اس انداز میں ہو رہی ہے کہ یہ سازش ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں میں اتنا زیادہ بھی اس پہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ معاملات میں سمجھتا ہوں اگلے کچھ دنوں میں ہی بہتر ہو جائیں گے, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کوئی آفت آنے والی ہے. اچھا چلے, فہد شفیق صاحب ذرا بتا دیں سر, کوئی آفت نہیں آنے والی, آپ لوگ نکل کے بیٹھ جائیں روڈ کے اوپر, وہاں پہ آپ لوگ لنگر بھی دیتے رہیں, عوام بھی آ جائے گی وہاں پہ آپ کو شغل مستی کرنے کے لیے. لیکن سر بات وہیں آ جاتی ہے کہ ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہو جائے گی, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پر یہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں تصادم کی صورتحال جہاں تک آپ نے علی بات کی نا, تو مجھے ایسا نہیں لگتا, کیونکہ ہم لوگ امن پسند لوگ ہیں. اچھا. اور جو بھی ان لوگوں نے جو دھرنے کیے تھے, اور آج جہاں عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں چائنا میں, جی جی, اور انہی چائنا کے صدر کو آنے سے عمران خان نے روکا تھا, آپ کو شاید یاد ہوگا. اچھا, 126 دن کے دھرنے مجھے سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی یاد ہے. نہیں, وہ آپ اس کے سامنے انکوائری کر لیں. کوئی ثبوت نہیں ملا, جبھی تو رانا ثناء اللہ کو منشیات کے کیس میں بند کر دیا. اچھا, اتنے تو کم ظرف لوگ ہیں. گلو بٹ صاحب کس کے؟ دیکھیں گلو بٹ, اس کو سزا ملی. اچھا, دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں بولوں گا کہ غلط لوگ, اگر کوئی غلط کرے گا میں غلط کروں گا مجھے سزا ملے. ٹھیک ہے, اب اس میں کوئی ڈائریکٹلی میرے پارٹی لیڈر کا تھوڑی قصور ہے, میاں نواز شریف کا تھوڑی قصور ہے. ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہر پارٹی میں, بالکل صحیح ہے, تو ان کو سزا ملتی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کا کیا حال ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اب آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں کہ مارچ کی, جی, تو مارچ میں دیکھیں پیپلز پارٹی نے حمایت کی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. جی, میرے بھائی بول رہے ہیں کہ پی ایس پی والے کہ ہم نے بھی حمایت کی ہے, ان کو کسی نے رابطہ نہیں کیا. تو رابطہ مطلب کہ ایز سچ عوام کے لیے وہ نکل رہے ہیں, تو آپ کو بھی مطلب بھرپور نکلنا چاہیے, خود سے آپ کو انیشیٹ کرنا چاہیے کہ یار ہم بھی عوام کے لیے آئیں گے. صحیح. دوسری چیز کہ جہاں تک میری پارٹی کی بات رہی پی ایم ایل این کی, تو میں آپ کو پہلے بھی یہ بات بول چکا ہوں کہ نواز شریف کا فیصلہ ہی فیصلہ ہے. صحیح ہے, نواز شریف کا فیصلہ ہی سب کارکنان مانیں گے. انہوں نے سب کو بول دیا کیٹیگوریکلی, اور بھرپور ہم شرکت کریں گے اور بھرپور احتجاج ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ حالات میں جہاں بھوک سے بے روزگاری سے عوام مر رہی ہے, اسی کے لیے تو نکل رہے ہیں. پولیس کی گولی سے بھی مرنے کے لیے نکلیں گے میرے بھائی, اسی کے لیے تو نکل رہے ہیں کہ عوام کا کیا حال کر دیا ہے. لوگ بے روزگار ہو گئے, لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے کھانے کو. ریالٹی بیس بات کریں, باہر نکلے پتہ لگے گا کیا صورتحال ہے. ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے. زیادہ تر لوگوں کی تنخواہ 20 سے 30 ہزار روپے. صحیح ہے, وہ رینٹ دے گا گھر کا, کھانے پورے کرے گا, بجلی کے بل دے گا, گروسری لے گا, کیا کرے گا وہ. اینڈ آخری 10 دن پہلے وہ مقروض ہو جاتا ہے, کسی نہ کسی سے ادھار لینا پڑتا ہے. یہ تو سچویشن ہو گئی ہے. یہ وہی عمران خان ہے جو بولتا تھا کہ اگر پیٹرول کی پرائس بڑھے تو ڈاکو ہوتا ہے وزیر اعظم. تو عمران خان ڈاکو ہے, اس کا مطلب اس وقت وہ لنگر خانے کھول رہا ہے. یار کارخانے کھولو, جو کارخانے تمہاری وجہ سے بند ہو رہے ہیں وہ کھولو تاکہ روزگار لوگوں کے لیے پیدا ہو, ساری چیزیں ہوں. یار آپ ایک اچھا, مجھے ہنسی آ رہی ہے, استحکام دکھ رہا ہے, مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے کہ لنگر خانہ, آپ سوچ سکتے ہیں وزیر اعظم پاکستان لنگر خانہ. یار آپ کسی اور ایم این اے سے کھلوا دیتے لنگر خانے کا. سر لنگر خانہ بھی انہوں نے خالی افتتاح کیا ہے تو وہ سیلانی والوں. صحیح, اب اس کا لنگر خانے کے اوپر کرپشن کریں گے یہ. اچھا, جیسے ایمنسٹی کھولی تھی اپنی بہن کے لیے, اس کو ریلیف دلوایا بھرپور,
اور وہ کیس ختم ہو گیا. اچھا صحیح ہے. دیکھیں احتساب بھی یہ ابھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں لگے ہوئے ہیں. یہ اکراس دا بورڈ احتساب بھی تو نہیں کر رہے نا علی. اچھا دیکھیں اگر آپ اکراس دا بورڈ احتساب کریں تو ہم نہیں بولیں گے, آپ کریں. ہمارے کسی کے خلاف تو ابھی تک کوئی ثبوت نہیں آیا. میں بھی کر دیتا ہوں. جج بولتا ہے اچھا کہ آپ ریمائنڈ پہ ریمائنڈ لیے جا رہے ہیں, بھائی کوئی پروف تو دے دو. رانا ثناء اللہ کی ویڈیو کہاں ہے؟ وہ آ کے روز ٹی وی چینل پہ کھڑا ہو کے بولتا ہے مجھے تو جان اللہ کو دینی ہے. او بھائی ہم کیا ہندو ہیں؟ ہمیں بھی اللہ کو جان دینی ہے. اچھا ہم کون ہیں؟ ہمیں بھی اللہ کو جان دینی ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں ختم کریں. اور اس کے عقائد ویڈیو جو وہ بول رہے تھے کہ اتنی منشیات نکلی ہے, اتنی ساری چیزیں نکلی ہیں. آج رانا ثناء اللہ کا آپ نے بیان سنا جی, کورٹ میں کیا بیان آیا ہے کہ 10 منٹ کا فاصلہ ہے سیف سٹی سے, اور سیف سٹی کے کیمروں نے میری گاڑی کیپچر کی ہے. تو وہ کہاں گیا جو اتنا بڑا بیگ نکلا تھا اور مجھے وہاں پہ روکا گیا, مجھے اتارا گیا؟ مجھے تو اتارا ہی نہیں گیا گاڑی سے. یہ ساری ڈرامے بازی ہیں. اب دیکھیں نا آپ یہ قاسم سوری کا کیا کیس ہوا, کتنے ووٹ جعلی نکلے. جو اسپیکر بحال کر دیا نا سر سپریم کورٹ نے, معزز عدالت نے بحال کر دیا. اچھا صحیح ہے. اب کیا ہے, ابھی آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں پتہ لگیں گی. اچھا وہ عدالت تو آپ کے سامنے تھی نا, جو ارشد ملک والا کیس نکلا تھا, جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی. کہاں گئے وہ ارشد ملک؟ کہاں گیا وہ کیس؟ کہاں گئی وہ فورینسک؟ ہو تو گئی آپ کی درخواست. اور وہ جو ڈی جی نیب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کی فورینسک کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ سر وہ تو کردار پہ بات آ رہی ہے نا, اس نہیں کردار تو ایسے کردار کے بندے کو ڈی جی نیب ہونا چاہیے. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں؟ سر میں تو نہیں سمجھتا. وہ احتساب کرے گا اکراس دا بورڈ. اچھا ڈی جی نیب آگے کیا بولتے ہیں؟ سن تو لیں آپ میری بات. ڈی جی نیب آگے کیا بول رہے ہیں, بیان آپ نے سنا کہ ہمیں اختیارات دیے جائیں تو دیکھیں ہم کیسا احتساب کرتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں. چلیں اختیارات کس کے پاس ہیں, اور اپوزیشن کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سنبھالی ہے انتقامی کارروائیاں چل رہی ہیں. چور کو نہیں چھوڑیں گے, ڈاکو کو نہیں چھوڑیں گے, بالکل نہ چھوڑیں, اٹھا کے جیلوں میں ڈالیں, لیکن جتنے پیسے اس چور ڈاکو نے لوٹے ہیں خدا کا واسطہ وہ ریکور کر لیجئے. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. انتقامی کارروائیوں کے اوپر اب ذرا بات ہوگی. رانا گلزار تاج صاحب, انتقامی کارروائیاں حکومت آپ کے خلاف کر رہی ہے, نون لیگ کے خلاف کر رہی ہے. اگر آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا سر, کوئی کرپشن نہیں ہوئی, آپ لوگوں کو پتا ہے عدالت میں کچھ ثابت نہیں ہوگا, نیب کچھ ثابت نہیں کر سکے گا, پھر بھی دھرنے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ تمام ایم پی ایس کو بولا کیوں جا رہا ہے کہ ان کے گھر پہ پہنچو؟ اگر کچھ نہیں کیا تو باہر آ جائیں گے نا سر. ہم نے دیکھیں بات یہ جو دھرنے اور احتجاج جو ہے جی, وہ کسی ایم پی اے اور ایم این اے کے لیے نہیں دیا جا رہا, وہ عوام کے لیے دیا جا رہا ہے. اچھا, عوام کے لیے اس لیے دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے جو مہنگائی کا عالم ہے وہ آپ خود دیکھیں. نہیں میں اس دھرنے کی بات نہیں کر رہا, میں اعجاز جاخرانی صاحب کے گھر کے باہر جو دھرنا دیا گیا تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں وہ اظہار ہمدردی ہے. اچھا, لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اعجاز جاخرانی کو آپ چھوڑ دیں. اچھا, دیکھیے آپ نے جب پکڑا ہے جی, تو ہم تو انصاف مانگ رہے ہیں نا, آپ ثابت کریں. آپ نے الزام لگایا کہ بھئی جو بھی ان کے اوپر الزامات ہیں, زرداری صاحب پہ ہیں, آغا سراج پہ ہیں, جس پہ ایون مجھ پہ جو بھی کارکن ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے یہ نہیں کہا کہ غلط. عدالت یہاں موجود ہیں, عدالتیں, وہ عدالتیں انصاف دیں ہمیں. یہ ایک اظہار ہمدردی ہے کہ وہ ہمارا ایم پی اے ہے, وہ ہمارا ایک کارکن ہے, جو بھی ہے وہ اس پیپلز پارٹی کا حصہ ہے, تو یہ ایک اظہار ہمدردی کے لیے ہم اس کے وہاں پہنچتے ہیں اور جاتے ہیں. لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ غلط لوگ ہیں یا انہوں نے اس طرح سے کام کیا ہے, تو بالکل ہم حاضر ہیں. جناب آپ جو کل کہتے تھے کہ جی یہ حکومت غلط ہے, یہ حکومت چور ہے, یہ حکومت یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, بالکل آپ بہت اچھی بات کر رہے تھے. پورے پاکستانی قوم آپ کی واہ واہ کر رہی تھی, میڈیا آپ کی واہ واہ کر رہی تھی, کہہ رہے یہ صادق الامین آدمی ہے, یہ اچھا آدمی ہے, یہ پاکستان کی بلندی کو اتنی اوپر لے جائے گا. آج کیا ہوا؟ جو کچھ کل آپ کہتے تھے یو ٹرن, اس کا مطلب آپ صادق الامین نہیں رہے, آپ جھوٹے ہیں, آپ 62-63 پر پورے نہیں اترتے. ریفرنس بھیج دینا آپ. میری بات سن لیجیے. اچھا, آپ 62 اور 63 پر پورے نہیں اترتے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قوم سے آپ جھوٹ بول رہے تھے. ٹھیک ہے, آپ وزیر اعظم, بالکل آپ وزیر اعظم ہیں, لیکن اس ملک کے جھوٹے وزیر اعظم ہیں. 70 سال میں ایسا وزیر اعظم نہیں آیا جس طرح قوم کے ساتھ مذاق کیا, اور انشاءاللہ یہی قوم اس وزیر اعظم کا محاسبہ کرے گی, اور آپ دیکھیں گے
کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کتنے بری طریقے سے یہ قوم ان کو اتار کر پھینکے گی. اچھا. پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کا راگ الاپنے والی پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کو جانتی بھی ہے کہ جمہوریت جمہور کی منشا کو کہتے ہیں, اور اس جمہور کی منشا کا مطلب ہے کہ اگر عوام کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ لوگ عدالتیں کھلی ہیں, عدالتوں کے پاس کوئی کیس دائر کریں نا. عدالتوں میں بھی اپلیکیشن بھی نہیں آئی آپ لوگوں کی میں نے آپ سے کہا عدالتوں میں بھی جائیں گے, لیکن یہ عدالتیں, یہ ادارے اس وقت ان کے ماتحت ہیں. نہیں, عدالتیں تو سر معزز ہیں نا رانا صاحب. بالکل ہمارے لیے احترام ہے جی, ہم نے کہا نا کسی کے ماتحت نہیں ہے. ہم نے عدالتوں کا ہمیشہ احترام کیا. آصف علی زرداری نے 12 سال جیل کاٹی, ہم نے انہی عدالتوں سے انصاف مانگنے کی کوشش کی, انہی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا, ہم انہی عدالتوں سے انصاف مانگ رہے ہیں. بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا, انہی عدالتوں سے انصاف. قاتل نہیں پکڑے گئے تو آپ لوگ انصاف کیسے مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنوں کو پابند سلاسل کر دیا گیا, ان کو کوڑے مارے گئے, پھانسی چڑھا دیا گیا. ہم نے انہی عدالتوں سے انصاف مانگا ہے, ملا. لیکن آج بھی ہم ان عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, آج بھی ہم ان عدالتوں کی طرف اپیل کرتے ہیں. یہ جتنے مرضی حکومت, میں نے آپ سے کہا نا کہ حکومت جتنی مرضی یہ دہشت گردی کر لے, جتنے مرضی یہ تشدد کر لے, پیپلز پارٹی کے حوصلے پشت نہیں ہوں گے. پیپلز پارٹی کا کارکن وہی اس وقت وہی ولولہ تھا, قیادت بلاول بھٹو زرداری کی ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تھی. ہم انشاءاللہ بھاگیں گے نہیں. ہم یہ احتساب کا عمل آپ نے خود دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود ایکشن لیا. بالکل اکاؤنٹیبلٹی آنی چاہیے, ایک ایک چیز پر احتساب کا عمل ہونا چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو ملک کیسے ترقی کرے گا, ریاست کیسے ترقی کرے گی؟ عمران خان صاحب آپ ریاست کی ترقی کی تو بات کر رہے تھے, تو ابھی میرے بھائی نے کہا کہ دسترخوان, تو آپ قوم کو روزگار نہیں دیا, آپ بھوک سے مر رہے, بولے دسترخوان کھول دیا, کہ بولے کھانا کھاؤ سو جاؤ. تو بھائی روڈ پہ ان کا گھر بھی چھین لو, ان کا گھر بھی چھین لو, ان کو دسترخوان کھول کے دے دو. سیلانی بیٹھا نا, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ریاست کیا کر رہی ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے. آپ کریں خان صاحب, دوروں سے کام نہیں چلے گا. آپ ملک میں عملی کام کریں. آپ لون سے کام نہیں چلے گا, آپ لون بھی لے رہے ہیں, یعنی کہ کشکول بھی تھاما ہوا ہے. اچھا. اور آپ مہنگائی کو بھی 200%, 250% شرح کو اوپر لے گئے. تو آپ نے تو ایک سر مہنگائی کا ایک تسلسل ہے نا, کہیں مہنگائی ہو رہی ہے تو کہیں سے شروع تو ہوئی ہے نا. مشرف صاحب کے دور میں پھر بھی مہنگائی میں استحکام موجود تھا, زرداری صاحب کے دور میں شروع ہوئی نا مہنگائی. تو وہ پھر ہر لیڈر آتا ہے بڑھا دیتا ہے مہنگائی, عوام وہیں پستے رہتے ہیں. چلے ہم آپ کی بات مان رہے ہیں, ہم نے تو بقول آپ کے اور بنیاد آپ نے ڈالی نا, آج وہ درخت بن گئی ہے تو آپ لوگوں کو کانٹے چبھ رہے ہیں. میں گزارش, اچھا, بقول عمران خان کے اور آپ کے, ہم لوگ غلط لوگ تھے. نہیں میرے نہیں, میں کسی کو غلط صحیح ثابت کرنے والا نہیں ہوتا سر, یہ عدالتوں کا کام ہے. عمران خان ہم غلط لوگ تھے, نون والے غلط لوگ تھے, دوسرے سب غلط لوگ تھے. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب صادق الامین تھے نا, اچھے آدمی تھے نا, کہہ رہے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کہ میں اچھا آدمی ہوں, میں نیک آدمی ہوں, میں سوالین آدمی ہوں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب دیا ہے. تو آپ کل جب کنٹینر پہ کھڑے ہو کر اس قوم سے وعدے کر رہے تھے, ان کو آپ بتا رہے تھے کہ یہ ڈاکو ہیں, یہ چور ہیں, تو آپ مجھے آج بتائیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وزارت عظمیٰ سونپ دی اور اللہ نے یہ منصب دیا, تو آج کیا ہوا؟ آج آپ مطلب وہ تو سب غلط لوگ ہیں, ہم تسلیم کر رہے ہیں ہم غلط لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا, بقول تو جیل میں ہے نا, تو پھر شور کس بات؟ نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں نا بقول خان صاحب تسلیم کر رہے ہیں ہم غلط لوگ ہیں, تو آپ جیل میں. ہم نے کہا کہ آگے خان صاحب کے بقول ہم غلط لوگ ہیں. اچھا, تو آپ مجھے آج بتائیں, آپ اچھے آدمی تھے نا, تو کیا ہوا؟ آپ نے یہ کیا کیا؟ اسد عمر صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ پاکستان میں اتنی گیس ہے کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم گیس فری دیں گے ریزیڈینشل علاقوں کو. عمران خان صاحب نے کہا کہ پیٹرول ہم 60 روپے لیٹر دیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ جی آٹا اس کی ہم شرح کو کم کریں گے, چینی اس کی شرح کو کم کریں گے. آج آپ دیکھیں آٹا 60 روپے کلو ہو گیا, چینی 80 روپے کلو ہو گئی, پیٹرول 113 روپے لیٹر ہو گیا, گیس 123 روپے کلو ہو گئی. آپ یہ ڈالر 160 روپے کا ہو گیا. آپ نے IMF سے بھی پیسے لیے, چین سے بھی پیسے لیے, سعودی عرب سے بھی پیسے لیے, پورے ملک سے کشکول لے کے آپ نکل گئے, اور پھر کہتے ہیں یو ٹرین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے یہ بات آپ فیصلہ کریں, یہ قوم فیصلہ کر رہی ہے, یہ قوم جو ہے ان کا محاسبہ کرے گی. علیمہ خان صاحبہ کو آپ نے ایمنسٹی دے کر کلیئر کر دیا. صحیح. آپ یہ دیکھیں بنی گالا کو 800 روپے گز سے ریگولائز کرا لیا گیا, گرینڈ حیات کو 800 روپے گز سے ریگولائز کرا لیا گیا.
آپ یہ دیکھیں یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہوا کہ آپ اسمبلی میں بھی نہیں لے کر گئے, کابینہ میں بھی وہ نہیں لے کے گئے, چیف جسٹس صاحب نے اس کو دے دیا, تو کس کو فائدہ ہوا؟ عمران خان صاحب کو. چلیں عمران خان صاحب کو بڑے فائدے پہنچائے جا رہے ہیں. عظیم میمن صاحب ذرا بتا دیں سر, مہنگائی ہو رہی ہے, آئی ایم ایف سے بھی پیسے لے لیے, عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا, آگے کا لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے حکومت کا؟ کیا حکومت عوام کی فلاح کے لیے کچھ سوچ رہی ہے یا اپوزیشن کا جو اسٹیپ ہے وہ درست ہے؟ دیکھیں بظاہر تو جو باتیں تبدیلی سرکار نے کی ہیں وہ مجھے نظر نہیں آتی کہ امپلیمنٹیشن کے نہیں, وہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی. عوام میں کوئی, میں نے 2 بار اپنے چشمے کا نمبر صحیح کرایا, مجھے بھی نظر نہیں آئی. جی بات تو جب میڈیا کو نظر نہیں آ رہی تو پھر ہم پولیٹیکل ورکر کو کہاں سے نظر آئے گی؟ ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ زیادتی اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. مجھے تو بلیو نہیں ہوتا جب میں مارکیٹس میں جاتا ہوں اور تاجروں کے حالات دیکھتا ہوں, تب مجھے بعد میں جب ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یار بیانیہ کتنا ڈیفرنٹ ہے, عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں. یقین کریں میں پریکٹیکل بات کروں علی بھائی, لوگ بہت مشکل میں, قسم پرسی میں ہیں, لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. جو تبدیلی سرکار نے وعدے کیے تھے ریئلی وہ پورے نہیں کر سکی. وہ لنگر خانے پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 14 ماہ کے اندر ان کو نیا پاکستان چاہیے, کہاں سے لا کے دوں, ابھی تو خالی توڑا ہے, بنانے میں ٹائم لگے. لیکن بات وہی آ گئی جو میں نے پہلے کہی کہ اگر عمران خان صاحب نے اگر کچھ کرنا تھا تو وہ آتے ہی کہتے ہیں میں 5 سال بعد مجھ سے بات کیجیے گا. خان صاحب نے کیوں کہا کہ بھائی 100 دن میں مجھ سے جواب لیجیے گا؟ خان صاحب نے کیوں کہا کہ ہم 3 مہینے میں, 6 مہینے میں اور اس کے بعد 1 سال میں تبدیلی لے آئیں گے اور آپ کو نظر آئے گی؟ ٹائم انہوں نے دیا ہے. ہم اپنی طرف سے کوئی ایلیگیشن لگانا نہیں چاہتے, ان کو 1 سال ہوا ہے, لیکن وہ ٹائم انہوں نے لیا تھا کہ 1 سال کے اندر آپ کو بظاہر چینجنگ نظر آئے گی. لیکن اس 1 سال کے اندر لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی ایڈ کر دوں کہ سندھ گورنمنٹ نے جس طریقے سے بات کر رہے ہیں رانا صاحب کہ سندھ گورنمنٹ نے, اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 1 سال میں کوئی ڈیلیور نہیں کر پائی تو سندھ گورنمنٹ نے 11 سال کے اندر کیا ڈیلیور کیا ہے کراچی کو, سندھ کو. اچھا, تو اگر رانا صاحب یہ بھی دیکھیں, اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ اچھے جیالے ہیں پارٹی کے, تو یہ اپنے کبھی جا کے بات کریں کور کمیٹی میں کہ اللہ کا واسطہ ہے, ہمیں شرمندگی ہوتی ہے لوگوں کے پاس جانے میں کہ 11 سال کے اندر K4 منصوبہ کمپلیٹ نہیں کر سکے. سر پھر بھی مینڈیٹ زیادہ نکال لیا, اس بار 99 سیٹیں نکال دی. سر وہ تو محترمہ نے کہہ دیا ہے کہ بھائی میرا تو ووٹر اخبار نہیں پڑھتا. اچھا, تو وہ اس طرح کی جہاں کا ووٹر, جہاں سے وہ ووٹ لیتے ہیں وہ ووٹر کی سوچتے ہی نہیں ہے. ووٹر کی بات کرنے کے لیے وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں آپ نے لاڑکانہ کی بات کی, لاڑکانہ اس وقت ڈاگ سٹی بن گیا ہے, ڈرگ سٹی بن گیا ہے. اچھا, لاڑکانہ میں آپ یقین کریں کہ وہ حال ہے کہ یہ لاڑکانہ کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. لاڑکانہ میں آپ جائیں جگہ جگہ ہیروئن کی چرسی بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو وہ تو کراچی میں بھی دکھائی دیں گے. تو سوچیں کراچی میں اگر یہ حال ہے تو سوچیے آپ لاڑکانہ کا کیا حال ہوگا, انٹیریئر سندھ کا کیا حال ہوگا. اچھا, بہت برے حالات ہیں. میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو اس بات کو, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت یار اب ڈیلیوری کا نام ہے یار. لوگوں کو جمہوریت سے کیوں بدزن کر رہے ہیں؟ پھر کوئی عامر آ جائے گا, پھر کوئی ڈکٹیٹر آ جائے گا, پھر کوئی وہ ڈکٹیٹر کسی کو لے آئیں گے, کسی کو مسلط کر دیں گے, پھر آپ اور ہم جمہوری لوگ ہی احتجاج کرتے ہیں. تو بھائی اگر آپ اور ہم نے یہ پروٹیسٹ کرنا ہے تو ہم پہلے کیوں نہ اپنے لوگوں کو اور اپنے قائدین کے آگے. میں سمجھتا ہوں یار مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک جیالہ, کوئی ایک نہیں ہے ایسا پیپلز پارٹی کا ورکر جو بات کر اپنی قیادت سے کہ بھائی اتنا برا حال ہو گیا یار. ہیلتھ کے نام پر, میں سمجھتا ہوں ہیلتھ کے نام پر 1000 بلین روپیز جو ہے 10 سالوں کے اندر نکالے گئے فنڈ سے, ہیلتھ کے نام پر. یار وہ آپ دیکھا آپ نے وہ ڈاگ بائٹنگ کا 1,20,000 کیسز ہے ڈاگ بائٹنگ کے سندھ کے اندر, 1,20,000 ایک سال کے اندر. تو یار میں یہ کون, ان کو کون پوچھے گا؟ بہت برا حال کیا ہوا ہے سر. آپ اس کا جواب دیں پھر میں کنکلوژن کی طرف جاؤں گا. ٹارگٹ کلنگ کراچی کے اندر بے پناہ ٹارگٹ کلنگ ہے, اور مجھے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہاں ہے, سوری اسٹریٹ کرائم, اسٹریٹ کرائم کلنگ کا دور پرانا ہو گیا. اسٹریٹ کرائم اور اسٹریٹ کرائم کے نتیجے میں اس وقت کچھ آپ نے دیکھا ہے کلنگز بھی ہوئی ہیں کراچی کے اندر. ایک اسٹوڈنٹ نسبہ کا مرڈر بھی ہوا ہے جی, اس کے علاوہ ایک پولیٹیکل ورکر کا بھی کراچی میں مرڈر ہوا ہے جی. اس طرح پچھلے کچھ دن پہلے ڈاکٹر عسکری, ایک ڈاکٹر تھے باعزت تھے جی, ان کو شہید کر دیا گیا ان کے گھر کے آگے جا کے. تو کون پوچھے گا, کون جواب لے گا؟ سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ انتظامی امور پہ توجہ دیں. اچھا, اور اس پہ, اور سیف سٹی, اگر یہ سیف سٹی 2013 کے جون میں اگر وزیر اعلیٰ نے جو اگر ایک جو ہے وہ اور شمار ڈال دیتے آپ اس میں کہ علی رضا عابدی صاحب کو بھی قتل کیا گیا, تھوڑا سا پرانا ہو گیا اس لیے وہ بات رہ گئی. علی رضا عابدی کا قتل ایک زیادتی ہے, بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں پولیٹیکل لوگ تو سب سے زیادہ سیکھ پا ہوئے. میں نے بھی اس پہ بات کی, ہماری قیادت نے بھی کی کہ علی رضا عابدی کا قتل تو انتہائی ہولناک ہے, سراسر زیادتی ہے. اس طرح کے لیڈر اگر ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے تو ویسے ہی لیڈران کی کمی اور فقدان ہے اس شہر کے اندر, اس ملک کے اندر, اور اس قیادت کی ضرورت ہے اس شہر کو. رانا صاحب میں چاہوں گا آپ اس کا جواب دے دیں پھر میں کنکلوژن کی طرف جاؤں گا. فہد شفیق صاحب. دیکھیے میرے بھائی نے کہا اسٹریٹ کرائم, قتل, دہشت گردی, بالکل ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, یہ عمل غلط ہے. لیکن اسٹریٹ کرائم جب بڑھتا ہے جب بے روزگاری ہوتی ہے,
दहशत गर्दी टारगेट किलिंग कोई नया काम नहीं है, वो साबका जमाने में ही हुआ है। मैंने कहा ना, मैं बात करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे भाई उस तरफ ले आता अच्छा, है। जरा महदूद कर दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ फिर मुझे करना मजबूरी होती है। टाइम मेरे पास खत्म हो गया, कंक्लूजन की तरफ जाना है। बात यह है कि दहशत गर्दी और कत्ल गरीब आदमी का हो या लीडर का हो, कत्ल ही होता है, मजम्मत है जी, लेकिन ये दहशत गर्दी और बर्बरियत कहीं और से शुरू हुई। चलें ठीक है, फाज शफीक साहब जरा कंक्लूड कर दीजिएगा, पाकिस्तान अपने कौन से दौर में दाखिल होने जा रहा है कि पाकिस्तान ने मौशी बहरान भी देख लिया है, पाकिस्तान तशद्दुद के रास्ते पर गामजन है? देखिए, मैं सिर्फ एक बात करूंगा, मैं किसी को तनकीद नहीं करूंगा इस जी। बात में। मैं सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को भी, मेरे भाई पीपल्स पार्टी से बैठे हुए जी, और मैं मेयर साहब से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, कि खुदारा कराची वालों के ऊपर नजर सानी करें। सही, बहुत कराची में कुत्ते हो गए, उनको खत्म कराएं। अच्छा। कराची में डेंगू से लोग डेली बेसिस पे मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए फ्यूमिगेशन कराएं। सही, कराची में जो इश्यूज हैं सेवरेज के, कचरे के, उनको खत्म कराएं ताकि कराची वालों को थोड़ा सा सुख का सांस मिले। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, बैठ के हम आपके साथ खड़े होकर वो काम कराएंगे, आप आवाम के लिए कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फहद शफीक साहब मुस्लिम लीग नून से मौजूद थे, राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और अजीम मेमन साहब पाक सरजमीन पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क एक बार फिर तशद्दुद के रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अपोजिशन जमातें एहतजाज की तरफ आ रही हैं, तो उनको इन्हीं खदशात का सामना है कि हो सकता है रियासत की जानिब से ताकत का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है कि इमरान खान साहब ने जो बातें की उस पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। अगर बात कर ली जाए 200 अरब डॉलर्स की जो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क पड़े हुए हैं, तो एफबीआर के मौजूदा चेयरमैन शब्बर जहरी साहब ने अखबार में बयान दे दिया कि उनका कोई वजूद नहीं है। तो उस पर सोशल मीडिया पर जो तनकीद सामने आई वो ये थी कि 22 साल तक एक सर्टिफाइड सादिक और अमीन अवाम से गलत बयानी करता रहा, अवाम को गुमराह करता रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? और पाकिस्तान में कानून साजी इस पर बिल्कुल होनी चाहिए कि अगर कोई लीडर अपने हलके में खड़े होकर अवाम से वादे करता है और उन वादों को इक्तिदार में आने के बाद पूरा नहीं करता, तो पहली फुर्सत में उस लीडर को नाअहल करार दिया जाए, उसको घर भेजा जाए, उसकी रुकनियत मुअत्तल की जाए। तो हो सकता है अवाम भी इन इदारों को, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूप में हमारे पास मौजूद हैं, उनको सलाम पेश करे कि वाकई जिसने वादा पूरा नहीं किया, वादा खिलाफी की, उसको अवाम ने नहीं, इदारों ने घर भेजा है, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने अवाम से गलत बयानी की थी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।